सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मर्द मुजाहिद मर्द मैदान फयाजुल हसन चौहाद साहब। और फयाज भाई ने हमें मना भी किया था, लेकिन अब भी हम बोलेंगे क्योंकि ये डट के खड़े हैं। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान में इंतहाई अहम चंद डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनके मुतालिक हम फयाज भाई से पूछेंगे। नंबर 1 के ऊपर तो ये कि तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को लाहौर और स्वाबी में नया फसाद बर्पा करने का प्लान बना लिया है। तो अब क्या प्लान चल रहा है, इसके पीछे क्या साजिश हो रही है, वो सारा फयाज भाई से जानेंगे। उसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा मामला है, जिसमें ये अफगानिस्तान के मुतालिक उसके अहकामात जारी हुए हैं कि जी अमरीकी हथियार वापस लेंगे और जेंटी बीच की आमद है। तहरीक इंसाफ के जो यूट्यूबर्स हैं वो भी काफ़ी आग और पानी की सूरत हाल में इस टाइम मौजूद हैं। आधे तत्ते तवे पर बैठे हैं और आधे ठंडी बर्फ़ की सिलों के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इसकी वजह भी जानेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि इमरान रियाज बरतानिया पहुंच चुके हैं और तहरीक इंसाफ के जो यूट्यूबर और वीलॉगर्स हैं वो इसको फैला रहे हैं, तो इसकी भी हकीकत जानेंगे। तो फयाज भाई, जो पहला टॉपिक है मेरे ख्याल से इमरान रियाज से ही स्टार्ट करते हैं कि इमरान रियाज के मुतालिक खबर आ रही है कि वो बरतानिया पहुंच गए हैं। आपके ख्याल से वो बरतानिया पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, यह आपने बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लास्ट टाइम भी जब इसका वज़ीर आज़म का पाकिस्तान से फ़रार होने का दावा किया गया और पीटीआई के हामी और पीटीआई के मुखालिफ तमाम तजिया निगार यूट्यूबर्स ने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दावा किया कि वो चले गए हैं, मैंने उस वक्त कहा था आपके प्रोग्राम में कि वो नहीं गए। बिल्कुल ऐसे। आज की ब्रेकिंग सुन लें, वो लंदन नहीं गया। यार फयाज भाई, मैं देख रहा हूँ कि सारे यूट्यूबर लगे हुए हैं। सारे लगे हों, वो नहीं गया। अच्छा, उसने एक वीडियो और एक फ़ोटो चलाई जी। एक फोटो है जिसमें वो किसी गार में खड़े हैं और एक को वीडियो है जिसमें, मतलब वीडियो में तो ग्रीन स्क्रीन है पीछे ना, तो वही चल रहा है ना, पीछे से स्क्रीन चेंज हो रही है। जी जी। आपने वहां की किसी बिल्डिंग के सामने, किसी पार्क के सामने नहीं देखा, किसी प्रेमिसेस के सामने नहीं, ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं है। सर मेरा दावा ये है कि वो नहीं गया, वो धोखा दे रहा है। उसे पता है पेका एक्ट आ चुका है। 2 वजूहात है। एक, अली अमीन गंडापुर ने इसको मारने के लिए बंदे भेजे थे। बिल्कुल ऐसे ही, ये तो इसने खुद भी बताया, इसने खुद तस्दीक की है, इसने खुद तस्लीम किया है। पीटीआई की लीडरशिप इसकी दुश्मन हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही। पीटीआई के जो मेन लीडर्स हैं वो इससे मुतनफ़र हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जिनके पास दायरा इख्तियार और इक़्तिदार और ताकत है केपीके के, वो सारे इसकी जान के दुश्मन हैं। एक तो ये उनके डर और खौफ से जान बचाने के लिए। दूसरा, पेका एक्ट जो आया है उसके तहत अब आसान नहीं है बकवासात करना, गलाजत बकना, झूठ बोलना, फेक न्यूज़ देना, झूठा प्रोपेगेंडा करना, कुछ भी बकवास कर देना, रियासत के हवाले से, पाकिस्तान के जोग्राफिया के हवाले से, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, पाकिस्तान की रियासत की रेट के हवाले से, अदालतों के हवाले से। अब भाईजान पॉसिबल नहीं है। आप तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगर कोई जाली खबर अपलोड करेगा तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिन है, वो भी पकड़ा जाएगा, वो टूंगा जाएगा। तो ये 2 वजूहात है, एक पीटीआई और एक पेका एक्ट। ये साहब बहादुर बहुत सियाणे हैं, बहुत सियाणे हैं। ऐवी नहीं 4-5-6 साल के अंदर जनाब मोटरसाइकिल से जनाब अरबपति और खरबपति जनाब ये बन गए, झूठ की सौदागरी करके और व्यापारी करके। इसने फिर दोबारा ये फिलर छोड़ा है कि मैं निकल गया हूं। मेरा दावा यह है कि ये वज़ीर आज़म इधर ही है। लेकिन फिर भी फर्स्ट किया, हम तसव्वुर कर लेते हैं कि निकल भी गया। अगर निकल गया ना, तो लंदन का जो सबसे पुराना गटर है ना, जी जी, उस गटर में से जो है ना पानी ले अपने चुल्लू भर, उसमें डुबकियां मारे। आखिर टक्कर के लोग हैं, ये मेरा मुल्क है, मैं इधर ही रहूंगा। सवाल पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा। पहली बार तुम्हें टक्कर के लोग मिले हैं। हम भागने वाले नहीं, हम भगाने वाले हैं। सर, जनरल फैज हमीद नेटवर्क और जनरल फैज हमीद नेटवर्क के अलावा भी कई नेटवर्क हैं जो पाकिस्तान के हर अदारे, ब्यूरोक्रेसी, अदालत, हर कोने खुदरे में, मीडिया के अंदर अभी तक 100% इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। उनके सर सदके आपने बड़ा मौज मेला कर लिया।
اس کو نظر آ گیا ہے پیکا ایکٹ کے بعد آپ کا فروری کا مہینہ، میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا سپریم کورٹ کے ججز لگ جانے ہیں اسی مہینے، اگلے مہینے، آج 31 ہے، کل 1 شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ فیبرری کے مہینے میں سپریم کورٹ کے ججز لگ جائیں گے 12 کے قریب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 لگ گئے، آپ کے پنجاب لاہور ہائی کورٹ کے بھی کوئی جو نا 15 20 21 لگ گئے ہیں، جی جی، مزید لگ جائیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی مزید لگ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور چراغوں میں روشنی نہ رہی، جو حالات ان کے بننے، ایک ایک بندہ، دکان تو ٹھپی گئی ڈالروں کی، بالکل ایسی۔ اب کہاں سے یہ بولیں گے تو اسی وقت پکڑے جائیں گے جھوٹ بولنے پہ۔ ملت ٹریکٹر بند ہو گیا، قطر ایئر ویز نے جناب اپنی سروسز بند کر دی، برٹش ایئر ویز نے اپنی سروسز بند کر دی۔ ہمارا ایک وہ ورک ایم این اے تھے ادھر کی شیخو پورہ کے، اس کو کہہ دیا پولیس نے تشدد کر کے اس کی آنکھ ضائع کر دی، بعد میں اس کی بیگم کہہ رہی ہے کہ یار اس کا ایکسیڈنٹ بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا، اللہ پنجاب کالج آف فلاں، یار اس طرح کی سینکڑوں مثالیں پچھلے 3 سالوں 26 میں، نومبر کی جو اس نے بکواس کی، اے آئی کی فوٹوز لگا دی آرٹیفیشل، پچھلے 3 سالوں میں فرحان بھائی سینکڑوں جھوٹی اے آئی کی ویڈیوز، آڈیوز، دعوے ان بے غیرتوں نے اس پاکستان کے اندر پھیلا کے پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی معاشرت، پاکستان کا ثقافت، پاکستان کا تمدن، پاکستان کا جغرافیہ، پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کی بقا، ہر چیز داؤ پہ لگا دی۔ اب یہ بچیں گے تو نہیں، بندوبست ریاست نے کر لیا، ریاست چوچی تو نہیں ہے۔ تم سمجھتے رہے کہ ریاست کو تم جناب کتنا عرصہ جناب تم اس نام نہاد بگھوڑے فیض حمید نیٹ ورک کے افسروں کے ذریعے سے تم یہاں پر بیوقوف بنا لو گے۔ ریاست کو ریاست کے طور پہ کام کرنا آتا ہے۔ تو اب جب ساری چیزوں کا بندوبست ہو گیا، آخری جھٹکا لگنا ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے بھائی جان ہونے نہیں بچتے۔ اب جناب یہ ٹکر کے لوگ فرار ہونے کے بھی جھوٹے دعوے کر رہے ہیں کہ ہمیں فرار سمجھ کے ہی لوگ بھول جائیں ریاست والے۔ نہیں 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 نہیں، ریاست اور ریاستی ادارے تمہیں بھولیں گے نہیں، تمہیں بھولیں گے نہیں، نہ بھولنے دیں گے۔ تم سے ایک ایک چیز کا سوال پوچھا جائے گا، میں تو صرف ایک چیز کا سوال پوچھوں گا، پنجاب کالج آف کامرس کی بچی کا جو تم نے ریپ کا پروپیگنڈا کروا کے پاکستان کے ہر خاندان کو، پاکستان کے ہر شہری کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں والے لوگوں کو جو تم نے مینٹلی ڈسٹرب کیا، تو جناب یہ صاحب بہادر پہلی بات ادھر ہی ہے، اگر ادھر نہیں ہے تو لندن کے سب سے پرانے گٹر اس کا پانی لے، اس میں چلو بھر پانی میں ڈبکیاں مارے، شرم کے مارے۔ چلے اس کے ساتھ ہی فیاض بھائی اب آ جاتے ہیں 8 فروری پہ کہ پی ٹی آئی کے جو اپنے صوبائی صدر ہیں انہوں نے بولا ہے کہ جی 8 فروری کو ہم لاہور اور سوابی میں جلسے کریں گے، اور ابھی ہمارے مشہور شاعر احمد فرحات صاحب تھے، ان کے حوالے سے ایک بیان بھی جاری کیا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جنید اکبر صاحب نے اعلان کیا کہ ہم نے گنڈا پور سے 1 روپیہ امداد نہیں لینی۔ ٹھیک، کیسے مینیج ہوگا یہ آپ بتائیں نا۔ پہلی بات تو فرحان بھائی آج میں آپ کو ایک بریکنگ دے دوں، پوری پاکستانی قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بانی تحریک انصاف نے 29 تاریخ لاسٹ ڈیٹ تھی 7 دنوں کی جو انہوں نے حکومت کو مہلت دی تھی کہ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرو۔ بالکل صحیح۔ 22 کو انہوں نے پیش کیا، 7 دن دیے تھے کہ بھائی آپ نے اب حکومت نے پیش کرنا ہے۔ کیوں بانی تحریک انصاف نے حسب سابق اپنی عادت ثانیہ سے مجبور ہو کر جھوٹ، فیک، سیوڈو، سو کالڈ دھوکہ دے کر 24 تاریخ کو جناب آپ نے مذاکرات ختم کر دیے اور اعلان کیا کہ مذاکرات ختم، اور جناب کل آپ نے وہ کمیٹی بھی تحلیل کر دی پرسوں۔ بالکل صحیح۔ کیوں سر؟ بنیادی وجہ یہ تھی، ان کو پوری رپورٹ تھی کہ جناب 8 فروری کو کون سا بندہ آ رہا ہے اس پاکستان کے اندر، 12 کو طیب اردگان آ رہے ہیں، 18-19 کو قریب جناب آپ کے ایک اور مسلمان ملک ہے، دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک ہے، اس کا سربراہ آ رہا ہے، آپ کی جناب اس مہینے کے اینڈ میں چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے۔ اچھا سر یہ اتنا مکروہ چہرہ ہے، اس کو کوئی لیڈر نہیں کہہ سکتا۔ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ اپنی بڑی سے بڑی قربانی دے کر نا اپنی ذات کی اور اپنے گروہ کی اور اپنی جماعت کی
وہ اپنا ملک اور اپنے معاشرے کے لیے جناب کھڑا ہوتا ہے. وہ اپنے ملک اور اپنے معاشرے کے لیے جس طرح ایک خاندان کے اندر خاندان کا بڑا سارا دن محنت مشقت کر کے ذلت رسوائی دنیا کی جھیل کے اپنے بیوی اور بچوں کو پالتا ہے نا, روزانہ کی بنیاد پہ اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرے بیوی میرے بچے. جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ملک اور اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کا سوچتا ہے. لیکن یہ لیڈر نہیں ہے, یہ وہ مکروہ چہرہ ہے, وہ اپرچونٹسٹ ہے جس کو اس کی بہنیں طوطا چشم کہتی ہیں, جس کو اس کے سگے رشتہ دار طوطا چشم کہتے ہیں. اس کی طوطا چشمی کی انتہا دیکھ لیں. جب پاکستان کے اندر کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے یا پاکستان کے اندر کوئی غیر ملکی سربراہ آتا ہے, یہ جان بوجھ کے فتنہ اور فساد کا کوئی نہ کوئی بڑا ایونٹ طے کر دیتا ہے. جناب اس کو پتا تھا کہ فروری کے مہینے کے اندر یہ شیڈیول ہے. پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پہ عزت وقار احترام وجود ڈپلومیسی تمام کی تمام جناب سٹیک پہ ہوگی. اس نے کہا ایسی کی تیسی بھاڑ میں گئے مذاکرات, 190 ملین کے اوپر مجھے سزا ہو گئی ہے, خسمانو کھایا مذاکرات اب اس پاکستان کی اور ان کی ایسی کی تیسی. تو ساتھ ہی اس نے اپنا صوبائی صدر چینج کیا, پوری اس نے اپنی طرف سے بظاہراً اپنی طرف سے صف بندی کی, نئی فیلڈنگ سیٹ کی, صرف اور صرف پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے, ڈیگریڈ کرنے کے لیے, ریگریٹ کرنے کے لیے, ریپروچ کرنے کے لیے, ویلیفائی کرنے کے لیے, گندا کرنے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے, نعوذ باللہ معاذ اللہ. اس نے جناب یہ سارا کہ جناب ملائیشیا کا صدر, انڈونیشیا کا صدر, ترکی کا صدر اور جناب چیمپئنز ٹرافی, اور چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے پوری پاکستانی قوم کو نہیں پتا پچھلے 6 مہینے سے کیا ہو رہا ہے. جی جی انڈین را اور انڈین اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور لگا لیا کہ پاکستان کے اندر جناب آپ ہم نے نہیں کرنا. یہ آپ نے خبر بریک بھی کی تھی اور اس میں ان کی لابنگ بھی شامل تھی. اگر اب یہ چیمپئنز ٹرافی کے موقع پر یہ دنگا فساد اور ساری چیزیں کر رہے ہیں تو کیا یہ غیر ملکی طاقتوں کا اور ملک دشمن طاقتوں کا ایجنڈا نہیں ہے؟ لیکن ایک بات میں پھر بتا دوں آپ کو, اس دفعہ پھر انہوں نے اتنا ذلیل اور رسوا ہونا ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. یہ فیاض بھائی آج کل تو آپ ماشاءاللہ سے گراؤنڈ پر بھی, آپ تو سیاستدان ہیں, آپ کا لوگوں سے رابطہ ہے, ہر روز آپ سے بے شمار لوگ ملتے ہیں. آج کل آپ کو وائرس کی ویسے صورتحال کیسی لگ رہی ہے؟ سر ختم ہوا ہے سر. سوشل میڈیا کا فیک نیوز کا تھا, ریاست بڑی دیر سے جاگی ہے. دیکھیں میں تقریر تحریر اور انتظامی سیاسی معاملات کا اسٹوڈنٹ ہوں. بالکل صحیح. میں نے 6 وزارتیں ایکسرسائز کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. 35 سال مجھے اللہ پاک کے کرم سے ڈسٹرکٹ اور ڈسٹرکٹ سے اوپر کی لیڈرشپ کرتے ہوئے ہو گیا ہے. تنظیمیں صوبے لیول کی, مرکز لیول کی, ڈسٹرکٹ لیول کی چلاتے ہوئے, منسٹریاں میں نے چلائی. سر بات یہ ہے میرے کاغذوں میں, لیکن میں اس وجہ سے ریاست کو, ریاستی اداروں کو سپیئر کر دیتا ہوں یا معاف کر دیتا ہوں اپنے کاغذوں میں کہ یار وہ بھی بیچارے کیا کرتے ہیں. یہاں پر اتنا وسیع نیٹ ورک تھا, جنرل فیض حمید نیٹ ورک, جی جی, پی ٹی آئی کے جناب یوتھیوں کا, ان کو انڈکٹ کیا ہوا تھا. پھر غیر ملکی طاقتیں ہیں, ان کا ایجنڈا تھا, ان کا انفلوئنس تھا, ان کے لانچ کردہ ہر جگہ پہ لوگ تھے, عدالتوں سے لے کے بیوروکریسی سے لے کے صحافت سے لے کے سیاست سے لے کے ہر کونے خدرے میں ان کے لوگ ابھی بھی موجود ہیں. تو ریاست نے بڑا ٹائم لگا انہیں. یہی چیزیں اگر یہ اپریل 2022 میں پہلی دفعہ جب اس نے میر جعفر اور میر صادق اور غدار کہا تھا نا پاکستان کے آرمی چیف کو, اگر میں ہوتا نا, میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں, یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے, قانون کی ٹکٹکی پہ چڑھا کر بندے کا پتر نہ بنا دیتا تو جو چور کی سزا, قانون کی ٹکٹکی پہ. وہ تمہیں جرت کس طرح ہوئی؟ آئین پاکستان کہتا ہے کہ فوج کے اوپر تم تنقید نہیں کر سکتے, جس طرح تم کورٹ کے اوپر, سپریم کورٹ کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے, اسی طریقے سے افواج پاکستان کے اوپر بھی جناب تم کسی قسم کی تنقید, تم فوج کے سربراہ کو, پھر میر جعفر, پھر میر صادق, پھر ہر قسم کا ننگا گندا ناچ. ریاست لیٹ ہوئی لیکن دیر آئے درست آئے. اب یہ آج پریزیڈنٹ زرداری نے سائن کر دیے جی جی پیکا ایکٹ پہ, جی جی, 26ویں آئینی ترمیم ہوگی, بالکل, ابھی 27ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی. اچھا, ابھی آپ کا اسی فیبری کے اندر انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا
تو جو اسپیشل سیٹیں ہیں وہ حکومت کو ملیں گی جو آئین اور قانون کے مطابق ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ایکٹ 2017 اور اس کے بعد جو اس کی امینڈمنٹ ہوئی اب اس کے بعد کے مطابق جس پارٹی نے اپنی لسٹ جمع نہیں کرائی 20 سے 25 دن پہلے لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے فارم جمع کرانے کی, اس وقت تک لسٹ جمع کرانی ہوتی ہے اسپیشل سیٹوں کی. آئین اور قانون واضح طور پہ کہتا ہے کہ جس نے لسٹ جمع نہیں کرائی وہ ایلیجیبل نہیں ہے اسپیشل سیٹوں کے لیے. بالکل. باقی سرکمسٹانسز کیا ہے کیا نہیں ہے موٹا سا ایک نقطہ ہے جو پی ٹی آئی نے جمع نہیں کرائی, سنی اتحاد کونسل نے نہیں کرائی, اور سنی اتحاد کونسل کے نام سے آپ نے الیکشن لڑا اور پی ٹی آئی کے نام سے آپ نے لسٹ جمع نہیں کرائی. آپ نے کسی اور نام سے جناب آزاد اپنی ایک لسٹ دی ہوئی ہے. جس سنی اتحاد کونسل کے نام سے آپ نے اپنے کینڈیڈیٹوں کو آزاد کینڈیڈیٹوں کو شامل کروایا اس کا جناب آپ نے پارلیمانی پارٹی بنائی, اس سنی اتحاد کونسل نے اپنی لسٹ ہی جمع نہیں کرائی. تو جب آپ نے لسٹ جمع نہیں کرائی تو آپ پھر رونے کیا فائدہ, آپ کس طریقے سے جناب آپ مانگ سکتے ہیں. بالکل. تو ابھی آپ کی حکومت کو اسپیشل سیٹیں ملیں گی اور اسپیشل سیٹیں ملنے کے بعد پھر آپ کی آ جائے گی 2/3 میجورٹی. پھر جو دھڑا دھڑنا پھر 28ویں بھی اور 29ویں بھی اور 30ویں ترمیم بھی آئے گی. یہ بھی سن لیجیے گا. پاکستان کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جوڈیشری سے لے کے پولیٹیکلی ان کو سنکرونائز کرنے کی, ان کو جناب الائن کرنے کی وہ ضرورت ہے اور وہ انشاءاللہ ہوگی. اچھا فیاض بھائی, آخری ٹاپک آج کا ہمارا تحریک انصاف کے جو یوٹیوبرز ہیں, یہ موہت پیرزادہ یا عادل رجا, حیدر مہدی, یہ جتنے بھی تھے, آج کل نا انہوں نے بین ڈالنا شروع کیا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر, اور آج کل وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہے, یہ جو پاکستان میں وفد آ گیا ہے یہ کیا ہو گیا ہے. یہ جو جینٹی بیچ والا پورا ایک وفد آیا ہوا ہے, اور جینٹی بیچ نے ماشاءاللہ بڑی دھماکہ ہے پریس کانفرنس کی تھی, آپ نے سنی ہوگی, رچرڈ گرنیل والی بھی اور باقی ساری بھی. تو یہ تو اس ٹائم بین ڈلا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں جی یہ دیکھیں یہ تو جرنیلوں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا, یہ ایویں کوئی آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ کیا چل رہا ہے سر؟ میں ان سے پوچھوں گا جن استدلال, جس منطق, جس جناب مثالوں کے ساتھ, دلیلوں کے ساتھ آپ جینٹری بیچ کو کرٹیسائز کر رہے ہو, اگر آپ اس کو منطبق کریں گے رچرڈ گرینل پہ, اس وقت تو آپ گھنگرو پہن کے جناب ناچ رہے تھے, جنہیں تیری مرضی نچا سوڑیا. ہر ایک نے جناب اپنا اپنا سٹیپ پکڑا ہوا تھا. بالکل ایسی, کوئی تالیاں مار رہا ہے, کوئی ٹھمکے مار رہا ہے, جی کوئی بھنگڑا ڈال رہا ہے, جی کوئی ٹھمری شہزاد اکبر, کوئی ٹھمری ڈال رہا ہے, شہباز گل, کوئی موہت پیرزادہ, کوئی یہ 1973 کے آئین کے دشمنوں کا گروہ سے تعلق ہے والا وجاد سعید خان. اب آپ کمپیریزن کر لیں, سب سے بڑا الزام وہ جی کرمنل ہے, یہ اٹھا کے لے آئے ایک پرانا 10-15 سال پہلے کا ایک FIR اور سزا جینٹری بیچ کے حوالے سے. بھائی اگر یہ والا استدلال ٹھیک ہے تو رچرڈ گرینل کے اوپر آج سے 10 سال پہلے میں نے آپ کو جناب بتایا تھا, بالکل تھا, مالدووا کے سیاستدانوں سے پیسے لیے تھے. مالدووا کا ٹاپ 1 جی پالیٹیشین اور بلینر, اسے $5,000 اور اس کے اوپر سزا امریکہ کے اندر. جی پھر تو یہ بھی اچھا چھوڑو ساری باتیں. اگر تمہارا یہی استدلال مان لیا جائے عقل کے اندھو, تو پھر جناب آپ کا جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر بھی جناب آپ کے کیس ہوا ہے. بالکل ایسی, اور اس کیس کے اوپر جناب آپ کی سزا اور ساری چیزیں مینٹین کی ہیں عدالت نے. یہ چیز یہ کوئی استدلال نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اللہ پاک جو ہر روز ان کو جناب دھچکے دے رہے ہیں نا, اللہ پاک دیکھو, میں تو کہتا ہوں خدا اوپر بیٹھا ہے. خدا دیکھو کس طریقے سے اپنا جناب نظام چلاتا ہے. وہی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو میں بھی ڈرا ہوا تھا, آپ بھی ڈرے ہوئے تھے کہ وہ اینٹی پاکستان پتہ نہیں کیا کیا ہمارے لیے مسائل کریٹ کرے گا, وہ تو اللہ کی رحمت بن کے آ گیا پاکستان کے لیے. بالکل ایسے کیسے آ گیا؟ پچھلے 1 سال سے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر افغانستان کے کو استعمال کر کے انڈین را بالکل ایسی, انڈین اسٹیبلشمنٹ, بالکل ایسی, انڈین حکومت, انڈین ریاست, انہوں نے انت ڈالی ہوئی تھی. ایسی
ایک نقدہ کوکا کی تحریک پاکستان میں تھی, دوسرا نقدہ کوکا کی تحریک افغانستان عالمی سطح کے اوپر جناب جعلی فیک اکاؤنٹس بنا کے تھی, اور اس میں حقیقی بھی تھے. بالکل. اب یہ افغانی اپنی اوقات سے باہر ہوئے تھے, یہ ہر روز پاکستان کو تھریٹ دیتے تھے, ہر روز سوشل میڈیا پہ انہوں نے طوفان بدتمیزی اٹھایا ہوتا تھا, ہر روز سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے معاشرے اور پاکستان کی سوسائٹی اور پاکستان کی ایتھکس اور پاکستان کی ویلیوز اور پاکستان کی ثقافت اور پاکستان کا تمدن اور پاکستان کی عوام, ان کو ڈیگریڈ کرنے کے حوالے سے صبح دوپہر شام پروپیگنڈا تھا. اوقات سے باہر سے کیا ہوا؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جناب آپ کا حلف اٹھایا. پہلا جو آپ کے فیصلے آئے اس میں سے فیصلہ آیا جی کہ ہمیں وہ $8 بلین کا اسلحہ واپس چاہیے, اور یہ وہی اسلحہ ہے جو TTP کے پاس ہے. بالکل. یہ وہی اسلحہ ہے جو کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ہے. یہ وہی اسلحہ ہے جو بلوچستان کے بارڈر کے اوپر سمگلروں کے پاس ہے. یہ وہی اسلحہ ہے جو پورے پاکستان کے اندر اور BLA کی جتنے آپ کے جناب دہشت گرد ہیں ان کے پاس ہے. اللہ کی جناب دیکھیں حالات کہ اللہ کس طرح پھیرتے ہیں نا اپنی سارا معاملات, گردش کس سے کرواتا ہے پوری دنیا کو. اس نے دماغ میں ڈال دیا ڈونلڈ ٹرمپ کے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا, اعلان ہی نہیں کیا, اس کے بعد پھر فیصلہ بھی فائنلائز کر دیا. $8 بلین نہیں ہے. میری طرف سے میں آپ کو ایک بریکنگ دے دوں, یہ کم از کم $20 بلین سے زائد کا جناب آپ کا اسلحہ ہے. بالکل صحیح. اب جب یہ اسلحہ واپس لینا ہے, اب افغانستان کے لوگوں کو, ریاست کے جو لوگ ہیں جو عام افغانی ہیں, اب ان کو پاکستان یاد آ گیا ہے. میں پچھلے 10 دن سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں, اب یہ کہتے ہیں افغانی پاکستانی بھائی بھائی. جی وہ صحیح تڑیاں ختم ہو گئی. افغانی پاکستانی بھائی بھائی, پاکستانی افغانی بھائی بھائی. لیکن میں اب بینگ اے پاکستانی, جو میں نے حالات دیکھے, بینگ اے تجزیہ نگار, بینگ اے پولیٹیشین, میں کہتا ہوں پاکستان کی ریاست کو ڈونلڈ ٹرمپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کو جناب فوراً ایکنالج کرنا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کے اوپر فوراً لبیک کہنا چاہیے, اور دونوں پاکستان کو اور امریکہ کو مل کے ان سے یہ اسلحہ واپس لینا چاہیے جو اسلحہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ان کو آگے رکھ کے انڈین را استعمال کر رہی تھی. تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے. میں ایک اکثر کہتا ہوں نا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, مت ڈرو. سپر پاور کون ہے؟ سپر پاور اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات چاہے تو کون سا ماحول بنا دے, اللہ کی ذات چاہے تو نمرود کو مچھر سے مروا دے, اللہ کی ذات چاہے تو فرعون کو درمیان نہر کے ڈبو دے. اللہ کی ذات ہے, یہ اللہ کی ذات ہے جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور پوری انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر اسی اسلحے کو جو اسلحہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا تھا اور ہونا تھا, اللہ پاک نے اسی اسلحے کی بنیاد پہ سپر پاور جو دنیا کی اس وقت ہے بظاہراً, اس کو پاکستان کے ساتھ کھڑا کر دیا اور انہی لوگوں کے خلاف کھڑا کر دیا جو پاکستان کے خلاف یہ کرنے جا رہے ہیں. تو چلیے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کیا کریں, اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.